बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मलिक आबिद और आप देख रहे हैं पाक 14 न्यूज़। और आज पाक 14 न्यूज़ में हमारे रावलपिंडी का एक ऐसा नाम जो किसी भी तारुफ के मुताज नहीं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट सैयद फरीद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं उनका ये तारुफ कराता चलूँ कि उन्होंने रावलपिंडी की आवाम के लिए, जब भी रावलपिंडी की आवाम को उनकी ज़रूरत पड़ी, उन्होंने ना रात देखी ना दिन देखा और उनकी खिदमत की। और हाल ही में जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पंजाब में जो सैलाब आया और उस सैलाब में लोगों के घर ख़त्म हो गए और बिल्कुल ही वो बेसरो समानी की हालत में रहे, लेकिन सैयद फरीद हुसैन शाह की सरबराही में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रावलपिंडी की टीम ने एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया और रात दिन उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने काम किया और उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया। आज मैं उनसे बात करूँगा कि उन्होंने सैलाब ज़रदागान के लिए जो इतनी मेहनत की और उनको वो कैसा लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। सी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि अभी जो सैलाब आया, सैलाब में हमारी जो भाई हैं, बहनें हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बहुत तकलीफ़ काटी और जैसे भी हालात आए वो आप ज़्यादा बेहतर इसलिए जान सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आप गए सामान लेके। लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ पर कैंप लगाया, उस कैंप के बारे में बताएं कि वो कैंप आपके जहन में क्या एक ऐसी थीम आई कि आपको ये काम करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंप लगाने की नौबत यहाँ तक मुझे यहाँ किस लिए कैंप लगाने में मेरा मुझे खींच लाई कि मैंने जब सैलाब ज़रदागान के लिए देखा, उनकी वीडियो देखी, उनके घर बार तबाह हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, उनके कारोबार तबाह हो गए, तो मेरे पास इतने मसाइल नहीं थे। मैंने सोचा कि मेरे पास अगर मसाइल नहीं है तो अगर कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कैंप लगा दिया जाए। मैंने राणा बशारत अली ख़ान साहब जो हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हैं, और राणा गुलाम नबी साहब जो हमारे पाकिस्तान के चेयरमैन हैं, और राणा नवीद साहब जो हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, मैंने उनसे मशवरा किया। उन्होंने मुझे इजाज़त दी। उन्होंने कहा शाह साहब आप कैंप लगाएं, और मैंने कैंप लगाया। और अल्लाह का ये शुक्र हुआ कि पिंडी की जितनी आवाम, जितने लोगों ने मेरे साथ तावन किया, मैं उनका मशकूर हूँ। और मैं उनका सारी उम्र ये एहसान नहीं भूलूँगा, जिन्होंने मेरे साथ इतना तावन किया कि 15 दिन के अंदर अंदर 2 ट्रक भरे गए माशाल्लाह, जिसमें खैमे थे, राशन था, कपड़े थे, जूते थे, यानी कि खाने पीने का सामान था, ठीक है, पानी था। मकसद मेरा कहने का है कि कम से कम तकरीबन 2 ट्रक हम यहाँ से भर के लेके गए। और मुझे तसल्ली इस बात की है कि मैं वहाँ गया हूँ, अपने हाथों से मैंने मुस्तहिक लोगों को दिया जो मुस्तहिक लोग थे। अच्छा, मैं एक आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपने यहाँ पर कैंप लगाया, उस कैंप में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो टीम है उनमें कौन कौन से ओहदेदारान मौजूद थे जिन्होंने आपके साथ इस पूरे कैंप में मदद की? देखिए जी, पहले तो मैं हमारे जो मरकज़ी नायब सदर हैं जनाब पीर मलिक निसार साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत तावन किया और बहुत मदद की। उसके बाद हमारे जो शबीर साहब हैं, उन्होंने दिन रात यहाँ पे मेहनत की, जो जनरल सेक्रेटरी हैं डिवीज़न के। उसके बाद जो हमारे नायब सदर हैं सिटी के, उन्होंने बहुत रात दिन मेहनत की। उसके बाद जो हमारे नंबरदार जहांगीर साहब हैं, माशाल्लाह उन्होंने अपने दोस्तों से कह के यानी कि उन्होंने राशन और जो भी उनके दोस्त यार हैं जिन्होंने हेल्प की। जहांगीर साहब हैं हमारे सिटी के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद तकरीबन ज़िला रावलपिंडी के प्रेसिडेंट हैं सरदार इमरान साहब हैं। और मेरी यानी कि पूरी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की टीम, आबद साहब हैं हमारे डिवीज़न के नायब प्रेसिडेंट हैं। और उसके बाद जितने लोग भी हैं हमारी टीम के, जितना हिस्सा भी हैं, हमारी जो मैडम राबिया है तहसील की प्रेसिडेंट है, माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की।
یعنی کہ میں نام اگر لوں تو تقریباً پنڈی پوری ضلع تحصیل سٹی تمام جتنے بھی میرے عہدیدار تھے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تمام نے بہت ہیلپ کی اور اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. بالکل جی، ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ زندگی میں اکیلے نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چین سسٹم ہوتا ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے اور اس ٹیم کو لے کر چلنا ہوتا ہے، لیکن اس کو جو لیڈ بندہ کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے ایک بہت مشکل بات ہوتی ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سید فرید حسین شاہ صاحب کا، جنہوں نے نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھی، نہ طوفان دیکھا. اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے پتہ لگا کہ وہ جب انہوں نے کیمپ لگایا تھا تو وہ سخت علیل تھے، سخت بیمار تھے، اور ان ڈاکٹروں نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ آرام کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دن رات لگے رہے. تو میں سر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیمپ آپ نے لگایا، اس کیمپ میں راول پنڈی کی جو عوام ہے، اس میں بچے بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان میں سے کون سے طبقے نے خاص کر کون سا طبقہ تھا کہ جنہوں نے آپ کے کیمپ میں اور سیلاب زدگان کے لیے مدد کی؟ ماشاءاللہ جی، میں تو بچوں سے لے کے بزرگوں عورتوں تک ایسا ہے کہ جو بھیک مانگنے والے انہوں نے بھی پیسے ڈال کے گئے ماشاءاللہ. اور میں ایک بات آپ کو ایک یہ چیز سب پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں اور پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے نہ آئیں تو میرا خیال ہے آپ کو اعتماد نہیں آئے گا. اگر اس وقت بھی حالات کم سے کم ان کے 3-4 سال حالات اور بھی بہتر نہیں ہوں گے، اور اب بھی لوگ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں سے دے کے آئیں، بجائے کسی کو دیں، کسی شخص کو دیں، وہ ان کے پاس مال پہنچے نہ پہنچے، لیکن جنہوں نے ہمیں مال دیا، جنہوں نے ہمارے ساتھ مدد امداد کی، جنہوں نے اس خیر نیک کام میں حصہ لیا، انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب ہمیں یقین آ گیا کہ ہمارا پیسہ مستحق لوگوں تک پہنچ گیا، ہماری چیزیں مستحق لوگوں تک پہنچ گئی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ رات کو 2 روٹیاں کھاتے ہیں یا دن کو 2 روٹیاں کھاتے ہیں، 1 روٹی کھائیں اور 1 ان کے لیے بچائیں، ان کو بھیجیں، کیونکہ 2-3-4 سال میں ان کا بھی میڈیسن چاہیے اور ان کی خوراک چاہیے کہ 2-4-5 سال میں وہ کبھی ان کا کاروبار سیٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ وہاں کے حالات میں خود دیکھ کے آیا ہوں. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ سامان ہمیں دے دیں، ہم لے جائیں، لیکن میں نے ایک ہی بات ریٹ رکھی تھی کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دیکھ کے، اور ہم نے 8 گاؤں کا وزٹ کیا. یعنی کہ جب آپ وہاں پر گئے تو ظاہری بات ہے کہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے گھر ہیں، زمینیں ہیں، جائیدادیں ہیں، بچے ہیں، اور ہر ایک بندے کا سیٹ اپ ہے، تو آپ کے ذہن میں ایک ایسی چیز آئی کہ یار 1 دن پہلے یا 4 دن 10 دن پہلے یہ لوگ، ان کی اپنی زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، گھر تھے، خواب تھے، اور ان کی فیوچر پلاننگ تھی کہ ہم کل یہ کریں گے، لیکن کل ان کے لیے نہیں آئی، اور کل ان کے لیے یہ سیلاب آ گیا. آپ نے وہ چیز فیل کی وہاں پر؟ کیسے لوگ آپ کو ملے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ مطلب جو ان کو مطلب ایک ایسی مطلب اونچی جگہ پر تھے، ان کی یہ ایک نام تھا، اور وہ ایک دم سڑک پہ آ گئے؟ ایسے لوگوں سے بھی میرا خیال ہے آپ کی ملاقات ہوگی. میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ ان لوگوں کی فیلنگ بتائیں. میں نے کافی لوگوں سے بات کی، 8 گاؤں میں گیا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا کہ واحد آپ کی ٹیم ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے، اور جو روڈوں پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، جو خیمے لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو ہر شخص نے پہنچایا، لیکن جو گاؤں میں 15 کلومیٹر 14 کلومیٹر زمین پھٹی ہوئی، پانی ہے، کشتیوں پہ جا رہے ہیں، ان لوگوں کے پاس کوئی نہیں پہنچا. انہوں نے جتنے میں 8 گاؤں میں گھوما ہوں، اور مجھے حالانکہ 2 دفعہ میرا پاؤں بھی مڑا، لیکن اللہ کی رضا سے اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی فکر نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں یا میرا پاؤں مڑ گیا ہے، اور میں چلتا ہی جا رہا تھا. اور زمین اور وہ لوگ، میں ان بچوں کو، ان لوگوں کو دیکھ کے خود مجھے رونا آ گیا، اور میں پریشان ہو گیا کہ جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، درختوں کے سائے کے بیٹھی، پانی پینے کا ان کے پاس نہیں ہے، کھانے کا راشن ان کے پاس نہیں ہے، چھت نہیں ہے ان کے پاس، یعنی جو کچھ بھی تھا ان کا سب، یعنی اربا پتی تھے وہاں، ان کی زمینیں تھیں، وہ انہوں نے کاشتکاری کی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو گیا. ابھی زمین کے اندر کہیں بھی اگر نیچے جو مکان رہ گئے ہیں یا بچ گئے ہیں، وہ زمین کے اندر پانی ہے.
اب کہ خود مجھے رونا آ گیا اور میں پریشان ہو گیا کہ جو دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں، دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہیں، درختوں کے سائے کے بیٹھی، پانی پینے کا ان کے پاس نہیں ہے، کھانے کا راشن ان کے پاس نہیں ہے، چھت نہیں ہے ان کے پاس، یعنی جو کچھ بھی تھا ان کا سب، یعنی ارباں پتی تھے وہاں، ان کی زمینیں تھی، وہ انہوں نے کاشتکاری کی ہوئی تھی، وہ سب ختم ہو گیا۔ ابھی زمین کے اندر کہیں بھی اگر نیچے جو مکان رہ گئے ہیں یا بچ گئے ہیں، وہ زمین کے اندر پانی ہے، وہ پانی نہیں نکل رہا، وہ جو مکان گر رہے ہیں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے التجا ہے، لوگوں سے، جتنے بھی پاکستانی ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، اگر وہ خود نہیں جا سکتے تو ہمیں بلائیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی تنظیم ہے یہ ہمارے مطلب جو رانا بشارت علی خان صاحب ہیں، میں ان کے مشن پہ چل رہا ہوں، وہ ماشاءاللہ سے ان کی عمر ہے 40-45 سال ہو گئی، یعنی کہ وہ ینگ ہے اور وہ 65 ملک کو ڈیل کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جتنا کام وہ کر رہے ہیں۔ میرے پاس تو پنڈی ڈویژن ہے ایک، جس میں 4 ضلع آتے ہیں، لیکن ان کے پاس 65 ملک ہیں جن کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور انسانی حقوق کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور میں تمام اپنی ٹیم کا اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ وہاں تک گئے، وہاں تک میرے ساتھ گئے، تو 2 دن وہاں رہے۔ خاص کر کے پیر نثار صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے خیمے بھی بنوائے، پانی کی بوتلیں بھی لے کے دی اور سامان بھی لے کے دیا، اور ماشاءاللہ سے ان ایک گاڑی کا انہوں نے کرایہ دیا 60,000 روپیہ، یعنی ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں، ایک ہم اپنی سلائی لے کے تھے، لیکن جو خرچہ ہم نے کیا اس چندے کی، اس میں 1 روپیہ ہم نے نہیں وہاں سے نکالا، ہم نے جو خرچہ کیا پیر صاحب نے، وہ ہم سب نے، ہماری ٹیم نے ڈال کے کیا۔ جی یہ تھے سید فرید حسین شاہ صاحب، انہوں نے سب باتیں بتائی، سیلاب زردگان کی باتیں بتائی کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہاں ان کی باتیں بتائی، ان کی فیلنگز بتائیں کہ وہاں پر ہم گئے اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے سارا سامان جو بھی ان کے پاس تھے، کپڑے تھے، روزمرہ کی چیزیں، کھانے پینے کی تھی، آٹا تھا، سب کچھ تھا، اور کمبل تھے، رضائیاں تھیں، تلائیاں تھیں، تو انہوں نے ساری چیزیں تقسیم کی، اور خدمت کے جذبے سے سرشار انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ٹیم سیلاب زردگان کے علاقوں میں پہنچی، اور ان کے سید فرید حسین شاہ صاحب کے ساتھ ملک نثار اوان صاحب تھے، اور جو بھی ان کی ٹیم تھی ان کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ سیلاب زردگان سے متاثرین جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی ٹیم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔